मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज हमारा सबक जो है ना सूरतुल बक़रा रकू नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। पिछले रुकू के अंदर दो किस्म के लोगों की बात हुई थी। एक उन लोगों की बात हुई जो लोग अल्लाह को मानने वाले, जो कुरान से हदायत लेते हैं, जो कुरान से हदायत लेते हैं, कुरान से रहनुमाई लेते हैं, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया। नमाजियों का, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों का, अल्लाह पर ईमान रखने वालों का, और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल किया गया उस पर ईमान रखते हैं, और फिर वो जो आपसे पहले अंबिया पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। उनका ज़िक्र तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत की इब्तदा में फरमा दिया, और फिर उनके लिए जो नतीजा था जो वो भी अल्लाह ने ज़िक्र कर दिया कि ये फलाह पाने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर खालिक़ कायनात ने उन लोगों का ज़िक्र कर दिया जो लोग नसीहत उनके लिए कारआमद नहीं थी, उनको समझाना ना समझाना एक बराबर था। समझाएं तब भी नहीं उन्होंने मानना, ना समझाएं तब भी नहीं मानना। बात समझे? उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि बेशक काफ़िर उनके लिए डराना ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। उसकी वजह अल्लाह ने बयान फरमाई कि चूँकि इनके अमल, इनके करतूत ऐसे हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, इनके कानों पर मोहर लगा दी, और आँखों पर पर्दे। जी, दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और आँखों पर पर्दे हैं। और इनके लिए जो नतीजा जिस तरह पीछे मानने वालों का अल्लाह ने फरमाया मुफलिहून है, फलाह पाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो काफ़िर हैं जिन्होंने ईमान नहीं लाना, अल्लाह ने उनका नतीजा के तौर पर फरमाया कि ये बड़े अजाब के मुस्ताहिक़ हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अज़ाब। अब यहाँ से जो दूसरे रुकू से बात शुरू हो रही है ना, ये बात शुरू हो रही है एक तीसरी किस्म के लोग थे। तीसरी किस्म के लोग जिनको मुनाफिक कहा जाता था, जिनको मुनाफिक कहा जाता था, ये जिनका आगे आएगा ज़िक्र कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर गालिबन 5वें पारे के आखिर में, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, ये दोनों के दरमियान है, ना मुसलमान है ना ये काफिर हैं, दरमियाना रास्ता। और फिर इनका जो वहाँ पर जो इनका अंजाम है उसका अल्लाह ने भी ज़िक्र फरमाया है। फिर दारकिल अस्फली मिनन नार इन्नल मुनाफिकीना फिर दारकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम के निचले दर्जे के अंदर होंगे। जी, यानी ये लोग जो दोगलापन इख्तियार करते हैं ये जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे, क्योंकि ये दोगलापन इनका क्या है, आगे जाके आएगा। जब काफिरों से मिलते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों का तो मजाक उड़ा रहे हैं। जब मुसलमानों के पास आते कहते हम ईमान वाले हैं। ठीक है, तो ये तीसरी किस्म के लोगों का मतलब समझ आ गया पिछली आयतों का सब। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वामिन अन्नासी, ये मिन जो है ना तबईदिया है, तबईदिया हैं, बाद का माना है इसके अंदर। ठीक है, तो सारे लोग नहीं, बाद लोग ऐसे हैं, मैं यक़ूलु, वो कहते तो हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह तो दिलों की बातें जानता है ना। अल्लाह ने फरमाया दावा इनका है
ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان والے سمجھیں کہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن اندر سے وہ ان کی جڑیں کاٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ یہ دھوکہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح ایمان والوں کو جو پکے مومن ہیں ان کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب دھوکہ دے کے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ حرکتیں کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض مطلب یہی مرض جو نفاق منافقت کی مرض ہے، یہ مرض ہے ان کے دلوں کے اندر۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علم کا معنی دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ وجہ اللہ نے بیان کی، یہ بات سبب کے لیے، بما کانوا یکذبون، سبب یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ یا کانو یکذبون، کون سا صیغہ ہے کانو یکذبون؟ ہاں، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ ماضی استمراری کیا ہوتی ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا پایا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا پایا جائے، یہ ماضی استمراری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کانو یکذبون، وجہ یہ ہے کہ وہ جھٹلا رہے تھے، ان کا جھٹلانے کا جو عمل چل رہا تھا، اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا انہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو۔ لا تفسدوا کون سا صیغہ ہے؟ لا تفسدوا صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع منفی معروف، ہاں، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مزید فی، بے حمزہ وصل باب افعال، صحیح اسباب افعال۔ افسد یفسد، افسد یفسد افسادا، ٹھیک ہے جی۔ افسد یفسد، یفسد یفسدانی یفسدون، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ منفی بنائیں گے تو لا مضارع کے شروع میں لگائیں تو مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ منفی بن جاتا ہے۔ لا یفسد، لا یفسدانی، لا یفسدون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے لا تفسدوا فی الارض، کیونکہ اضافت ہو رہی ہے آگے، تو اس وجہ سے اس کا جو نون ہے، جمع مذکر حاضر کا جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، چونکہ اعرابی نون ہے تو وہ گر گیا۔ لا تفسدوا، جب کہا جائے انہیں تم فساد نہ کرو فی الارض، زمین میں، قالو، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے سوا کوئی اور ہے جو اصلاح کرے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کا پھر بیان کر دیا، اللہ فرماتا ہے انہم ہم المفسدون، الا، خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، تو تم ان کی باتوں میں نہ آنا، خبردار۔
इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बे शक वो फसाद करने वाले हैं, वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उन्हें कहा जाता है आमिनू, तुम ईमान लाओ, कमा आमनन नासु, जैसे लोग ईमान लाए, लोग जैसे ईमान लाए, इन्हें मुनाफिकों को कहा जाता है तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और भाई बात यहाँ गौर करना, ईमान लाए लोग, लोग आप और हम मुराद हैं? नहीं, इन लोग, क्योंकि नास नकरा, अन्नास अलिफ लाम आ जाए तो वो नकरा नहीं रहता बल्कि मारिफा बन जाता है। ये अन्नास है, अन्नास, अन्नास का माना ख़ास लोग हैं, मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। अल्लाह ने फरमाया कि इनको तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए हैं, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं, आपके सही जो इताअत करने वाले लोग हैं, इनकी तरह तुम ईमान लाओ, ये दोगली पॉलिसियाँ इख्तियार न करो। तो इनको कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम, याद करो जब उन्हें कहा जाता आमिनू, तुम ईमान लाओ, कमा आमनन नासु, जैसे लोग ईमान लाए। लोग ईमान लाए मतलब कौन से लोग? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। कालू, वो आगे से कहते अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए, माअज़ल्लाह हैं, इस तरह का जुमला वो कहते। अला, ख़बरदार, अल्लाह ने फिर हरफ़ तंबीह के साथ बयान किया, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, बेशक वही जो हैं वो बेवकूफ़ हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं। आगे मुनाफिक की जो अलामत है उसको अल्लाह ने बयान किया, बयान फरमाया कि वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, याद करो जब वो मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। मुनाफिक जो हैं जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब वो चले जाते हैं शयातीन की तरफ, मतलब काफरों के पास जाते हैं, कालू इन्ना मअकुम, तो उस वक़्त कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम उनका मजाक उड़ाने वाले हैं। कहते कि हम काफरों के पास जाते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मुसलमानों के पास आते कहते हम मोमिन हैं। तो काफरों के पास जाकर कहते हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ी माना तो ये बनेगा अल्लाह भी उनसे मजाक करता है, लेकिन ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें बेअदबी की या मुआशरे के अंदर अच्छा ना समझी जाने वाली चीज़ हो, अदब का तकाज़ा ये है कि वो अल्लाह की तरफ मंसूब ना की जाए। तो लिहाजा इसका माना इस तरह से करेंगे, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके मजाक का बदला देता है, यानी ये जो कह रहे हैं ना मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह इसका फिर बदला देता है उन्हें। क्या? वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ढील दे देता है उनकी सरकशियों में कि वो भटकते फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, यही लोग हैं कि जिन्होंने ख़रीद लिया गुमराही को हदायत के बदले में। अब देखें, हदायत उसके लिए ज़ाहिर है कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। एक होता है तुम गुमराही, बज़ाहिर तो तुम्हें मतलब वो तकलीफ़ें भी महसूस नहीं हो रही, बज़ाहिर तो तुम्हें कोई जाने जाती भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ईमान वालों से अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लिया है, तकलीफ़ें दी हैं इनको, तो फिर ज़ाहिर है उसके सिले में अल्लाह ने भी दिया है। जैसे इन्नल्लाह इश्तरा बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीद लिया ईमान वालों को उनके मालों और जानों के बदले में, और उन्हें दिया क्या? उनके लिए अल्लाह ने जन्नत रख दी। ठीक है, 11वें पारे में है ना, उनको अल्लाह ने जन्नत दे दी है। अल्लाह ने, इन्होंने माल खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह ने इनको जन्नत दी।
انہوں نے جان قربان کی اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کو جنت دی، تو لہذا اللہ تو دینے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے مقابلہ میں۔ یہ با جو ہے نا مقابلہ کے لیے ہے، یہاں جو با ہے 10 معنوں کے لیے آتی ہے، جو شرح میں تعامل میں 10 معنی با کے بیان کیے گئے، ان میں سے ایک مقابلہ کے لیے بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں مطلب دونوں چیزیں موجود تھیں، گمراہی بھی ہدایت بھی، لیکن یہ جو منافقین ہیں جو اس طرح کہتے تھے کافروں کے پاس جا کر کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو آ کر وہ کہتے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ جو تھے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، نہ نفع دیا ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ 2 مثالیں عام طور پر یہ اس میں مطلب الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے اپنی پاک کتاب کی، ہمیں بھی اللہ سمجھ دے۔ تو 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک مثال پہلی آگ کی روشن کرنے کی مثال بیان کی گئی ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ بارش کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آپ عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ پہلی مثال کے اندر اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے، اور دوسری مثال کے اندر منافقین کے لیے مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی مثال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال، یعنی کن کی، ہم ضمیر کا مرجع یہ کافر ہے، کافروں کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس شخص کے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں کہ دکھائی نہیں دیتا۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کے مبارک آمد سے پہلے بھی اندھیروں میں تھے، اب کوئی دیکھیں ایک بندہ پہلے بھی اندھیرے میں ہے، پھر ایک روشنی نظر آئی اس کو، وہ روشنی کے قریب جائے، روشنی کے طرف جائے، روشنی کے قریب جائے تاکہ اس کو روشنی نظر آئے، لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت اس کی بینائی چلی جائے۔ پہلے روشنی تھی نہیں تب وہ اندھیرے میں تھا، اب روشنی ہے لیکن خود آنکھیں چلی گئی، اس کے لیے تو وہی معاملہ ہو گیا نا، جس طرح پہلے اندھیرا تھا اب بھی اندھیرا، پہلے اندھیرا آگ نہ جلنے کی وجہ سے تھا، اب اندھیرا اس کی اپنی بنائی جانے کی وجہ سے۔ اب نابینا آدمی اس کو کیا معلوم کہ اب دھوپ ہے کہ چھاؤں ہے، ہاں جی۔ تو کافروں کی مثال ایسے کہ پہلے یہ گمراہی کے اندر تھے، یہ کافر پہلے گمراہی کے اندر تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روشنی لے کر آئے۔ جب آپ ایمان کی روشنی لے کر آئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دیکھتے، لیکن انہوں نے ایسے ہی اس وقت ہو گیا جیسے کسی کی بنائی چلی جائے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی تعلیمات کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دور کر لیا، الٹا مخالفت شروع کر دی۔ تو ان کی مثال اللہ نے ایسے ہی بیان کر دی کہ پھر وہ جو ہے نا ان کی اللہ لے جائے روشنی کو اور اندھیروں میں چھوڑ دے، انہیں دکھائی نہ دے۔ مطلب سمجھ آ گیا؟ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس شخص کے جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت، اضاءت جب روشن ہو گیا، ضیاء ہوتا ہے نا روشنی، ما حولہ اس کا ارد گرد، یعنی جو وہ ماحول روشن ہو گیا، ٹھیک ہے، کہتے نہیں یہ ایسا ماحول بناؤ، ماحول کا مطلب یہ کہ ارد گرد کا ایسا کوئی صورتحال بناؤ جس میں وہ ایک حالات کے مطابق ہو۔
ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، ان اندھیروں میں، لا یبصرون، انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، ٹھیک ہے، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بہرا ہوگا وہ گونگا ہوگا، اس لیے پہلے بہرے کا ذکر ہے۔ سمن، سم کا معنی کیا ہے؟ بہرا، جس کو سنائی نہیں دیتا۔ جس کو سنائی نہ دیتا ہوگا وہ گونگا تو آلریڈی ہوگا۔ جس نے کسی نے سنا ہی نہیں، فرض کریں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹوپی ہے، کوئی کہتا ہے یہ جیکٹ ہے، اب کسی نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اس کو جیکٹ کہتے ہیں، وہ بولے گا کیا اس کو؟ بات سمجھے؟ تو لہذا جو بہرا ہوگا نا وہ گونگا لازمن ہوگا، کیونکہ اس نے کچھ بات سنی ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بندہ بعد میں کوئی نقص ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ مطلب جو پیدائشی بہرا ہے اس کو تو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ بنے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اس کو کوئی بولنے کا، یعنی جس نے کچھ نہ کچھ سنا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ بول بھی سکے گا۔ تو لہذا سمن، اس کا معنی کیا ہے؟ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ایسے لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ایک اور مثال بیان کی، او کے ساتھ دوسری مثال کا ذکر کیا۔ یہ مثال اس کے اندر آپ منافقین کی، یہ ان کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ کسیبن، او کسیبن، یا کسیبن من السماء، یا مثل بارش کے ہے جو آسمان سے ہے، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا ہے۔ آپ نے دیکھا نا بعض دفعہ بڑی ایسے مطلب اندھیرا ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے تو اندھیرا مطلب ہو جاتا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، ہوتا ہے نا بادل گرجتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کڑک ہے، اس کے اندر ایک بجلی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے جی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ منافقین کی مثال بیان کی گئی۔ اب دیکھیں نا، آسمان سے بارش اترنا، اس کو تشبیہ دی گئی دین کی تعلیمات سے۔ دین کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے دیگر معاملات میں رہنمائی فرما رہے ہیں، تو یہ بڑی یہ کچھ سلو کام تو نہیں تھا، بڑی سپیڈ سے یہ کام ہو رہے تھے، اور جناب آیات اتر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، دیگر رہنمائیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو یہ مثل بارش ہے، جیسے ایسے مسلسل قطرے اتر رہے ہیں، پھر جناب ایسے وہ کڑک شاندار، جب وہ ایسا نہیں برستا ہے نا جس کے اندر بادل گرجتے ہیں، وہ جناب بڑا اس کے اندر بارش زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں کہ بڑی گھنی ماحول کے اندر بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بجلی چمک رہی ہے، کڑک رہے ہیں، بادل جناب گرج رہے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کی جو تھی نا تعلیمات، وہ اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ اور بڑے زور شور کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، اسلام کی تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی، لیکن ان سے
یہ منافق کیا کرتے؟ یہ ایسے ہی جیسے بارش میں تو کھڑے ہیں، وہاں تو کھڑے ہیں لیکن اپنے کانوں میں ایسے انگلیاں ڈالی ہوئی تاکہ ہمیں یہ کڑک کی آواز نہ سنیں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اس بارش میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات سے دور رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی بصارت کو۔ کلما ضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ اس میں وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں مطلب پتہ کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو فتح ملی، چلو جی پائے نسی تیڈے نال، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے۔ جب کوئی ایسا ٹائم آتا کوئی آزمائش کا تو جناب اس وقت اپنے آپ کو دور کر لیتے۔ عبداللہ ابن ابی مطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کہاں پھر وہ غزوہ میں شامل ہوا تھا، راستے سے ہی لے کے اپنے لوگوں کو سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ ہاں جی، جب فتح ہو جائے تب جناب ہم ساتھ ہیں، جب مطلب ایسا کوئی آزمائشی وقت آئے تب جناب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ کہتے نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو، کڑوا جناب پھینک دیا، میٹھا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس میں ایک وہ بادشاہ کا بیان کیا جاتا ہے نا، ایک بادشاہ کی وہ بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ سارے وزیر اس کے کھڑے تھے، وزیر کھڑے تھے، اس نے جناب کوئی اس سے مطلب یہ بار بار کہتا تھا کہ آپ یہ غالباً محمود اور ایاز کی بات ہے، بادشاہ محمود اس کو وزیر تھا ایاز، تو ایاز کا بڑا مطلب بادشاہ سے قرب تھا۔ تو بہرحال کوئی بھی اور بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، تو ایک مثال ہی ہے۔ تو اس میں وہ جناب بادشاہ کو کہنے لگے، بڑا لوگوں نے کہنا کہ جناب آپ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کوئی بات ہو جی فلاں وزیر کو بلاؤ، کوئی بات ہو جی انہیں بلاؤ، ان کی یہ ذمہ داری ہے، آپ ان کے اوپر بڑا حسد کرتے تھے دوسرے۔ تو اس نے ایک دن ایسا کیا، اس نے سب کے ہاتھ میں نا ایک پھل دے دیا اور ایک چھری دے دی۔ وہ پھل دیا تو جناب جب اس نے کہا جی کھاؤ سارے، جتنا ان کے مطلب وہ تھے نا وزیر مشیر، سب کو کہنے لگا کھاؤ بھائی۔ وہ جناب سب نے ایسے جب کاٹ کے منہ میں ڈالا تو وہ کڑوا تھا۔ تو اس وقت جناب سب نے چھوڑ دیا، لیکن جب اس اپنے وزیر کی طرف دیکھا اس نے سارا پھل کھا لیا۔ وہ بادشاہ پوچھنے لگا کہ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ سب نے کہا جی یہ کڑوا تھا، ہم کیسے کھاتے، یہ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے پھر اس اپنے وزیر سے پوچھا جس پر سب حسد کرتے تھے، اس سے پوچھا بھائی تو نے کیوں کھا لیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے پھل نہیں دیکھا، میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے، اسی ہاتھ سے مجھے ہمیشہ میٹھے پھل بھی تو ملے ہیں نا، آج اگر کڑوا مل گیا تو آپ نے کہا کھا لو، میں نے کھا لیا۔ تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب یہ پھل کڑوا ہے یا میٹھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے دیا کس نے ہے۔ آپ نے دیا ہے، آپ ہمیشہ ہمیں میٹھے بھی تو دیتے ہیں نا، آج اگر تھوڑا سا کڑوا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کڑوا بھی کھا لیا۔ ہاں جی، تو یہ چیز ہے۔ تو اس میں مطلب لیکن یہ منافقوں کا کیا معاملہ ہوتا؟ یہ جب جناب اسلام پر کوئی خوشحالی کا دن آتا تب جناب چہل پہل میں شامل ہوتے، جب کوئی آزمائشی وقت آتا تو جناب علیحدہ ہو جاتے۔
تو اللہ فرماتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فی، جب بھی روشنی ہوتی ہے مشوا فی اس میں وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کوئی اندھیرا ہوتا ہے مطلب کوئی ازمائشی معاملہ ہوتا ہے ان پر قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ لے جائے ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی سماعت کو لے جائے اور ان کی بینائی کو لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔